बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदीद। आज 16 दिसंबर है, मंगल का दिन है और चूंकि आज मंगल है तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे ये देखने को मिला कि इमरान खान की बहनें तो एक दफा फिर तमाम के तमाम रियासती जबर के बावजूद अपने भाई से मिलने के लिए एक दफा फिर अडियाला के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके ऊपर जो भी तशद्दुद किया गया, जो रियासती जबर किया गया, उसके बावजूद मगर उनके साथ सैकड़ों की तादाद, अगर हजारों नहीं, आप कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी सैकड़ों कह रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सब के बावजूद उनके साथ मौजूद हैं और इस दफा उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत यहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे। वहां पर लाइट्स मुकम्मल तौर पर अभी से ही बंद कर दी गई है और सिचुएशन क्या है वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इस सब के अंदर ये मुलाकात ना करवाने के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम तक पहुंचा है किसी जराये के जरिए। वो शायद आपने उसके हवाले से एक दो और लोगों को भी मैंने दबे लफ्जों में बात करते सुना है, मगर वो आपके साथ शेयर करना इंतहाई जरूरी क्योंकि वो शायद आप तक ना पहुंचा हो कि ये मुलाकातें बंद करवाने की असल वजह क्या है। वो वजह ना तो ये है कि वो सियासत के बारे में बातें करते हैं और वो सियासी हिकमत अमली जो है वो उन तक पहुंचती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी एक मसला जो है वो इतना बड़ा नहीं है। एक और मसला है जो खड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये सब का सब जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वो आपके साथ शेयर करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि 16 दिसंबर है, आज एपीएस पेशावर के शहीदों मासूम जानों की जो सबसे छोटी मैयतें हुआ करती हैं वो सबसे भारी हुआ करती हैं। उनकी याद में उनके लिए थोड़ा सा जिक्र करेंगे और कुछ सवालात हैं जो इंतहाई अहम है वो उठाएंगे। लेट्स होप कि हम तमाम चीजों को सही तरह से कवर कर सके। आज गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इमरान खान की तीनों बहनें नौरीन खान, अलीमा खान और उस्मा खान तीनों वहाँ मौजूद हैं। पंजोता साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार पंजोता साहब पर वो कह रहे हैं कि इमरान खान के वकला की उनसे मुलाकात करवाई जाए। हमें पिछले हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा पुश नजर आया बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी की जानिब से, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया, जमाइमा खान मैदान में उतरी। उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग इलॉन मस्क का जो एक्स/ट्विटर है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान के हक में होने वाली तमाम जो ट्वीट्स हैं या उनके हक में बोलने वाले जो लोग हैं उनकी रीच को कम किया जाए। यूट्यूबर्स भी इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो भी परेशान है कि उनकी रीच और उनका जो पूरे का पूरा एल्गोरिदम है उसको खराब किया जा रहा है ताकि इमरान खान की जबान जेल के अंदर तो बंद की जा चुकी है, जेल के बाहर में भी उनके बारे में बात करते हैं, उनका मुंह किस तरह से बंद किया जाए। जो आने बहाने से वो उनका जिक्र जो है तरीके तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे तो चल रहा है, मगर इमरान खान का जेल में मुंह बंद करने की वजूहात में से एक बड़ी वजह जो है जो हम तक किसी तरीके से पहुंची है वो ये है कि सुनने में ये आया है कि इमरान खान की अभी फिलहाल तो बहुत लंबे अरसे तक अगर कोई बड़ा मामला नहीं होता तो मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद अब ये फैसला किया है एहतजाज का, और इस हुकूमत को और इस हुकूमत के जो मॉडल है हाइब्रिड, उसमें जो गैर सियासी लोग हैं उनको तंग करने का, हमारे फील्ड मार्शल साहब को तंग करने का वो ये है कि वो जब मुलाकात में बैठते हैं अपनी बहन के साथ, जिसके साथ भी, तो वो उसके अंदर वो तमाम वाकयात, वो तमाम जिसे कहते हैं कहानियां जो कि उनके वजीर आजम के दौर में उन तक पहुंची थी और उनको किस तरह से उस वक्त के जो उस वक्त की सिचुएशन थी उसके अंदर फील्ड मार्शल साहब ने अप्रोच किया था, और किस तरह से वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उनके साथ बातचीत किया करते थे और उनको परसू किया करते थे। ये सारी मैं अल्फाज इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना बातचीत जिस तरह से इमरान खान साहब ने की जो हम तक मुख्तलिफ जराये से पहुंची है वो यही है कि वो जो कहानियां अब खोल रहे हैं अंदर बैठकर वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। वो काबिल बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि अलीमा खान तक वो पहुंच जाएगी और अलीमा खान बाहर आके वो बता देगी। मसला ये है कि इमरान खान के साथ जब मुलाकात होती है तो ये आप बात जानते हैं कि उनके अर्दली शर्दली जो उनके फौजी या पुलिस वगैरह के जो लोग हैं वहां पर होते हैं, तो एक एक लफ्ज जो बोलते हैं वो ट्रांसक्राइब होता है, वो नोट किया जाता है, उसका पूरा एक ड्राफ्ट बनता है और फिर वो भेजा जाता है अपने सुपीरियर को, और वहां से वो होता हुआ पहुंचता है उन लोगों को जिनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इस बारे में कंसर्न है कि खान ने क्या कहा। अब मसला ये है कि खान ने वहां बैठकर अब अंदर की कहानी जो है और अंदर की जिसे कहते हैं नंगी बातें, मतलब सच्चा झूठा कहानी
ببل ریپ کرنی، شوگر ریپ کرنی بند کر دی ہے، اور اب وہ باتیں کر رہے ہیں اندر سے جو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی فوج کے اندر وہ ایک جو ہے ڈویژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان نیشنل تھریٹ بن گئے ہیں۔ وہ نیشنل تھریٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ سارے کا سارا سچ جو وہ جانتے ہیں، اب وہ ان لوگوں کے لیے تو بول رہے ہیں جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے بھی بول رہے ہیں جو ان کو لکھ رہے ہیں، کیونکہ جو لکھ رہا ہے اس کو بھی لکھنا ہے، اس کو بھی سننا ہے، اس تک بھی وہ سچ پہنچے گا، اس نے اپنے کسی سپیریئر کو دینا ہے، اس تک بھی وہ سچ پہنچے گا، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ فوج کا ہے، اور پھر وہ آگے سے آگے جن بھی 3-4 لوگوں کے ہاتھ سے گزرے گا ان سب تک وہ سچ پہنچے گا، اور جب وہ سچ پہنچے گا تو وہ کون کتنے لوگوں کے ساتھ کیا بات کرتا ہے، اس سچ کو کس طرح سے آگے پہنچاتا ہے، اس سچ سے امپیکٹ کیا آتا ہے، اس سچ سے کچھ ایسی شخصیات جو چاہتی ہیں کہ ان کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر، یا جس کو انسانیت کا اور پاکستانیوں کا مسیحا کے طور پر اور اسلام کی سربلندی کا چیمپئن کے طور پر دیکھا جائے، ان کی وہ ساری باتیں جو ہیں جب اس طرح سے جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ لوگوں کے بیچ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر ملاقات میں، وہ خود آ کر کمرے کے اندر بیٹھ جائیں اور خود آ کر اپنے کان لگا کے سنیں، تو وہ پورے کا پورا میکنزم ہائرارکی تو چلنی انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ چونکہ انتہائی ضروری ہے تو اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پہ اگر لیٹس سے الجزیرہ کی سٹوری میں بھی کہا کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کی اور عمران خان کی ایگو کا میچ ہے یہ ساری کے ساتھ، جس میں باقی سب کچھ رگڑا جا رہا ہے، تو اب فیلڈ مارشل صاحب تو آ کے ہر ملاقات کے اندر بیٹھ کے نہیں سن سکتے، نہ ہی میاں نواز شریف یا محترمہ جسے کہتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، یا ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو یہ لوگ تو بیٹھ کر اس سیل میں یہ کہانیاں نہیں سن سکتے، تو یہ تو میکنزم ضروری چاہیے ہی چاہیے، اور جب تک اس میکنزم ہے تو میکنزم کے اندر لوگ بھی موجود ہیں، اور ان لوگوں کے کانوں تک جب یہ بات جائے گی تو کسی نہ کسی کے منہ سے باہر کہیں نہ کہیں یہ بات نکلے گی، اور جب وہ سچ لوگوں تک پہنچے گا اور ان کو وہ بت ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی ایک پرسونا کریٹ کی ہوئی ہے، تو اس سے ان کی اس پرسونا کو دھچکا لگتا ہے، اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو یا نہ ہو، کسی کی انا کو، کسی کے اس امیج کو خطرہ پڑتا ہے جو کہ اس نے باہر پاکستانیوں کے بیچ میں بھی، سویلینز کے بیچ میں بھی، اور ہمارے جو فوجی سرکلز ہیں ان کے بیچ میں بھی جو ہے بنایا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی بدماشی جسے کہتے ہیں یا خوف جسے کہتے ہیں وہ تب تک رہتا ہے جب تک آپ کو اس خوف کا استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کو وہ اگر 300 ایک مووی تھی اس کے اندر اینڈ میں جو اسپارٹن واریر لیڈر ہوتا ہے لیونائڈس، وہ مر تو جاتا ہے مگر وہ مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جو اپنے آپ کو پرشین گاڈ کہتا ہوتا ہے، گاڈ کنگ، تو وہ اس کو نیزہ مارتا ہے اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا اور سب لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم خدا نہیں ہو، ایون دا گاڈ کنگ کین بلیڈ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کا جو اس کے دماغ کے اندر ایک ہوا ہے وہ ٹوٹے، تو وہ ہوا جو ہے وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد، تو وہ باتیں برداشت نہیں ہیں، اسی وجہ سے خان صاحب پر پریشر ہے کہ وہ اب یا تو اپنا منہ بند کر کے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں، اور اگر وہ ایسے کریں گے تو پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ ناممکن حد میں سے ہے، کسی کے ساتھ بھی ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سو دیٹ از دی ان سائڈ اسٹوری جو کہ ابھی تک غیر مصدقہ ہے، مگر اٹ میکس لاٹ آف سینس ایز ویل، جو کہ کیونکہ عظما خان صاحبہ جو باہر آئی تھی انہوں نے کہا تو بہت غصے میں تھے، جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ تو میں کر بھی نہیں سکتی، میں بتا بھی نہیں سکتی، وہ بار بار یہ بات کرتی، بہت غصے میں تھے، بہت سخت باتیں کی، تو وہ کڑی جو میں نے اس انفارمیشن کے ساتھ جوڑی تو اٹ میکس لاٹ آف کوہیرنٹ سینس۔ اور خان صاحب کو کے خلاف جو ایک منظم کیمپین ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر ایک یہ بھی ان پر الزام دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو دہشت گردی کی جس کی کمر ہم نے توڑ دی تھی، اس دہشت گردیوں کو واپس لا کر عمران خان کی حکومت نے جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر دوبارہ بسا دیا، اور وہ دہشت گرد پاکستان کے اندر پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، یعنی کہ بیسیکلی ان لوگوں کی جن کا یہ رسپانسبلٹی، جن کی یہ ڈیوٹی ہے، جس چیز کے وہ پیسے لیتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر ہر چیز کے اوپر دھیان رکھیں گے، انٹیلیجنس رکھیں گے، اور اس کے بعد اس طرح کے کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کو وہاں سے بچانے کے لیے روکیں گے، پاکستان کو پاکستانیوں کی حفاظت کریں گے۔ وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی چوک ہو رہی ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے اور لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جیسا کہ آج پولیو ورکرز بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے دہشت گردی کے معاملے کی، خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں، اور ڈی جی خان اب تو ساؤتھ پنجاب والی سائڈ سے بھی آنے لگ گئی ہیں خبریں، تو وہ ان کی غلطی نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی یہ بھی سویلین کی ہے
جو سیاسی غلطی ہے وہ تو سیاسی لیڈران کی ہے ہی، مگر جو ڈیفنس میں اگر کہیں پر کوئی لیپس آتا ہے تو وہ بھی سویلین کی غلطی ہے، کیونکہ وہ سویلینز وہ بھی سویلین کی رسپانسبلٹی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، سوال یہ اٹھانا چاہیے، جو میں دو چار سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آخر کس چیز کی رسپانسبلٹی ہے؟ ہمارے ہاں اگر رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کرنا ہے، جنگ جیتنے کی رسپانسبلٹی تو لی جاتی ہے، جنگ ہارنے کی رسپانسبلٹی باجوہ صاحب بھی اسی فوج کے جرنیل تھے، اسی فوج کے سربراہ تھے جس فوج کے ماشاء اللہ سے عاصم منیر صاحب ہیں۔ باجوہ صاحب کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ جب بھارت نے کشمیر کے اوپر قبضہ پکا کر دیا، اپنا آئین بدل دیا، کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا، تو اس وقت باجوہ صاحب نے صحافیوں کو بلا کر یہ کیوں کہا کہ ہم تو جنگ لڑ نہیں سکتے، ہمارے تو ٹینکوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام کے تمام صحافی جن میں حامد میر صاحب بھی ہیں، انہوں نے کہا، جبکہ اور وہ سب کا سب ہمارے جو وزیر اعظم تھے ان کو یہ سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، اور اگر لڑی تو ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ اب وہ جو شکست ہے اس کا سہرا بھی اسی فوج کے سر ہے، وہ جو حالات اور واقعات ہیں، مگر اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ اس کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتا، جو جنگ جیتی ہے ظاہری بات ہے اس کا سہرا تو آپ کے سر ہے ہی، مگر اس کے اندر بھی اب ایک طرف میاں محمد نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کا لائق ہوا تھا، یہ سارے کا سارا جو بھی کچھ ہوا ہے وہ جنرل باجوہ نے کروایا ہے، اور جنرل باجوہ جو ہے ماشاءاللہ سے وہ کچھ نہیں کرنے دیتے تھے، اور وہی سب کچھ جو ہے کرتا دھرتا تھے اس ساری کہانی کے اندر۔ تو اگر جنرل باجوہ کرتا دھرتا تھے اور وہ کچھ نہیں کرنے دیتے تو اتنا بڑا فیصلہ آپ دوسری طرف سے عمران خان پہ تھوپ دیتے ہیں، اسی ایک سانس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نان سیکویٹر، یعنی کہ گلنا تاڑیاں آپس سے ڈالتیاں نہیں۔ ایک پاس ہے آپ کی جنرل باجوہ جو ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو طالبان آئے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ایک ملٹری ڈیسیجن ہے، ایک فورن پالیسی ڈیسیجن ہے، وہ فورن پالیسی جو پاکستان کے اندر کبھی بھی سویلین ڈومین میں نہیں رہی، اسی وجہ سے ماشاءاللہ سے ہمارا فورن آفس اتنا فارغ ہے اور اتنا فضول ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کبھی خود سے کچھ ڈیل کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، ان کے پاس نہ تو پاور ہے نہ ان کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب کا سب کہیں اور سے ہینڈل ہوتا ہے۔ سو وہ سب کا سب جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہیش ٹیگ نیور فرگیٹ، ہیش ٹیگ نیور اگین، وہ سب کا سب ہو رہا ہے، اور آپ فرگیٹ کر گئے، آپ بھول گئے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ یاد رکھیں گے، آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ سب دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو 150 سے اوپر 150 200 کے درمیان بچے شہید ہوئے، وہ سب ایک ساتھ تو شاید شہید اب نہیں ہو رہے کسی ایک واقعے کے اندر، مگر جس طرح سے مختلف دہشت گردی کے واقعات کے اندر ماؤں کے بچے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھ چھ کر کے اگر جائیں تو کیا ان کی زندگی کی قیمت وہ نہیں؟ کیا ان کے حوالے سے نیور فرگیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے حوالے سے نیور فرگیو نہیں ہونا چاہیے؟ اور سوال اس سارے کے بعد یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ناقابل تسخیر جو ہماری آرم فورسز ہیں، ان میں سے جو جس کو پلان کا کہا جاتا ہے وہ اچانک بھاگ گیا، مطلب ان کی حراست سے، اور اس نے جا کر بعد میں جو باتیں کی وہ ساری کی ساری بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیلیئرز وکٹری اینڈ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلیئر ہیز نان، یہاں پر بھی یہی کہانی ہے۔ تو یا تو اپنے اس سارے کے سارے کی رسپانسبلٹی لیں یا کسی چیز کا جو ہے وہ کریڈٹ کلیم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کو ساری زندگی کا روگ ہے صبر عطا کرے، اور ہمارے وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے، ماؤں کے بچے زندہ رکھے، ان کی اللہ تعالیٰ کرم رکھے ان کے اوپر، اور ہماری افواج پاک کے وہ نوجوان جو کہ ہمارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی بھی حفاظت کرے، اور جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول کرے۔ تو خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج رات کیا ہوتا ہے اڈیالہ کے اندر۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔